5 लोगों की नमाज कभी कबूल नहीं होती। नमाज उनके मुंह पर मार दी जाती है। आखिर वो 5 लोग कौन से हैं? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक ज़रूर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, क्या कभी सोचा है, क्या वाकई तुम्हारी नमाज वही नमाज है जिसे अल्लाह देखना चाहता है? क्या वाकई तुम्हारी पेशानी वही सजदे कर रही है जो अर्श के दरवाजे खटखटाते हैं? क्या तुम्हारे रुकू व सजूद वही रुकू व सजूद हैं जो फरिश्तों को तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करने पर मजबूर कर देते हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नमाज एक बेजान रस्म बन चुकी है, एक ऐसा अमल जिसमें ना रूह है, ना खुशू, ना वो कुर्ब, ना वो मोहब्बत, ना वो इल्तिजा, और ना वो लर्जिश, ना वो खौफ, ना वो उम्मीद। तुम रोज़ 5 बार अल्लाह के दर पर आते हो, मगर क्या तुम्हारी नमाज इस दरवाज़े को खोलती भी है? तुम्हारी ज़बान तस्बीह के अल्फाज दोहराती है, मगर क्या तुम्हारा दिल भी वही बोलता है? तुम्हारी पेशानी ज़मीन पर झुकती है, मगर क्या तुम्हारी रूह भी अल्लाह के आगे झुकी है? या तुम्हारे सजदे, तुम्हारे रुकू, तुम्हारी तकबीरें महज एक रूटीन बन चुकी हैं? ज़रा रुक कर सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नमाज नमाज ही नहीं रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नमाज एक ऐसा ख़त बन चुकी है जो लिखा तो जाता है मगर इसका कोई पता नहीं, इसका कोई नामाबर नहीं, इसका कोई सुनने वाला नहीं? तुम गुमान करते हो कि तुमने नमाज अदा कर ली, मगर हकीकत में तुम्हारी नमाज आसमान तक पहुंची ही नहीं। तुमने तो दिल लगाकर क़याम किया, रुकू किया, सजदे किए, मगर फिर भी वो अर्श तक नहीं पहुंची। क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इन 5 बदकिस्मत लोगों में शामिल हो जिनकी नमाज अल्लाह के यहाँ रद्द कर दी जाती है? वो लोग जो सजदा करते हैं मगर ज़मीन के सिवा कोई उसे कबूल करने वाला नहीं होता। वो लोग जो अल्लाह के सामने हाथ बांधते हैं मगर अल्लाह उनकी तरफ नजरे रहमत नहीं डालता। वो लोग जो अल्लाह अकबर कहते हैं मगर उनके दिल में अल्लाह की किबरियाई नहीं होती। वो लोग जो क़याम में खड़े होते हैं मगर उनकी रूह मुर्दा होती है। वो लोग जो सजदे में गिरकर कुर्ब का गुमान करते हैं मगर हकीकत में वो मज़ीद दूर हो रहे होते हैं। ज़रा सोचो, क्या तुम उनमें शामिल तो नहीं? तुमने कभी गौर किया कि तुम्हारी नमाज एक ऐसा परिंदा है जो परवाज़ ही नहीं कर सकता, एक ऐसा दिया है जो रोशनी नहीं दे सकता, एक ऐसा चश्मा है जिसमें पानी ही नहीं? तुम वज़ू करके खड़े होते हो मगर तुम्हारे दिल का मैल वही रहता है। तुम सजदे में जाते हो मगर तुम्हारी पेशानी के साथ साथ तुम्हारा नफ्स भी वही रहता है। वही तकब्बुर, वही रियाकारी, वही बेदिली, वही दुनिया की मोहब्बत, वही लापरवाही। क्या तुम्हें वाकई इस बात का एहसास है कि तुम्हारी नमाज रद्द भी हो सकती है? कभी गौर किया कि तुम्हारी नमाज वो चाबी है जो जन्नत के दरवाजे खोल सकती है? मगर अगर वो चाबी ही सही ना बनी हो, अगर वो जंग आलूद हो, अगर वो टूटी हुई हो, अगर वो किसी और दरवाजे के लिए हो, तो क्या वो काम दे सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम रोज़ 5 वक्त उस दर पर आते हो मगर दरवाज़ा बंद रहता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास चाबी तो है मगर वो काबिले इस्तेमाल नहीं। तुम्हारे पास नमाज तो है मगर वो नमाज नहीं जो अल्लाह चाहता है। तुम्हारे पास अल्फाज तो हैं मगर वो अल्फाज नहीं जो अल्लाह सुनता है। तुम्हारे पास सजदे तो हैं मगर वो सजदे नहीं जो अर्श के दरवाजे खोल देते हैं। अभी भी वक्त है, अभी भी दरवाजे बंद नहीं हुए, अभी भी गुंजाइश बाकी है, अभी भी तुम अपने सजदे बचा सकते हो, अभी भी तुम अपनी नमाज को कबूलियत का लिबास पहना सकते हो। मगर पहले ये समझो कि वो कौन लोग हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती, और फिर खुद को उनमें शामिल होने से बचाओ। पहला वो शख्स जिसके सजदे गरूर में गंदे होते हैं, जिसके रुकू में तकब्बुर की बो बसी होती है, जो अल्लाह के दर पर खुद को बड़ा समझकर आता है, जो दूसरों को कमतर जानकर क़याम करता है, जो अपनी नेकियों पर फ़ख्र करता है, जो लोगों को हकीर समझता है और अल्लाह के आगे खड़ा होकर भी अपने नफ्स की बड़ाई के खौल में बंद रहता है। दूसरा वो शख्स जो नमाज को बोझ समझकर पढ़ता है, जो बस जल्दी जल्दी उसे निपटा कर दुनिया के कामों में मगन हो जाता है,
جسے نہ خشوع کی پرواہ ہے، نہ قیام کی لذت، نہ سجدے کی سرشاری، نہ رکوع کی عظمت، جس کے لیے نماز بس ایک ایسا فرض ہے جسے سر سے اتارنا ہے، نہ کہ ایک ملاقات جس کا شوق دل میں بسا ہو۔ تیسرا وہ شخص جس کی زبان تسبیح کرتی ہے مگر اس کے اعمال شیطان کی غلامی کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو کسی کا حق مارتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جو دنیا کے لالچ میں ہر اصول توڑ دیتا ہے، جو خود کو چلاک سمجھتا ہے مگر حقیقت میں اپنی ہی نماز کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ چوتھا وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا، جو نماز کے بعد بھی حرام کماتا ہے، جو اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، جو سود لیتا ہے، جو رشوت کھاتا ہے، جو دوسروں کو دھوکہ دے کر مال کماتا ہے، جو ناپ تول میں خیانت کرتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اللہ کو بس اس کی نماز چاہیے، باقی سب کچھ وہ جسے چاہے کر سکتا ہے۔ پانچواں وہ شخص جو دل میں نفرت، حسد، بغض اور دشمنی رکھتا ہے، جو دوسروں کے لیے برے جذبات پالتا ہے، جو لوگوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، جو اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کے موقع ڈھونڈتا ہے، جو دوسروں کی عزت اچھالنے میں سکون محسوس کرتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ اس کی نماز اسے کامیاب کر دے گی۔ کیا تم ان میں سے کسی ایک جیسے تو نہیں؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہاری نماز تمہارے حق میں حجت بن رہی ہے یا تمہارے خلاف؟ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم واقعی اللہ کے در پر جھک رہے ہو یا بس ایک عادت کے تحت کھڑے رہے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نماز عرش پر پہنچے، کہ تمہارے سجدے مقبول ہوں، کہ تمہاری تکبیریں تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنیں، تو پھر تمہیں اپنی نماز کے ہر پہلو پر غور کرنا ہوگا، تمہیں اپنے دل میں جھانکنا ہوگا، تمہیں اپنے ارادوں کا محاسبہ کرنا ہوگا، تمہیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا، تمہیں اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ یہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ یہ وہ واحد عمل ہے جو مرنے کے بعد سب سے پہلے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ یہ وہ روشنی ہے جو قبر میں تمہارے ساتھ ہوگی، مگر اگر یہ روشنی بجھ چکی ہو، اگر یہ روشنی دھندلی پڑ چکی ہو، اگر اس میں زندگی ہی نہ ہو تو اندھیرے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ ابھی وقت ہے، اپنے سجدے بچا لو، اپنے قیام میں روح ڈال دو، اپنے رکوع میں عاجزی پیدا کرو، اپنی نماز کو ایسا بنا لو کہ جب وہ آسمان کی طرف اٹھے تو فرشتے خوشی خوشی سے کہیں، یہ وہ نماز ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ ورنہ اگر آج بھی تمہاری نماز ایک رسم ہی رہی تو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال تولے جا رہے ہوں اور تمہارے سجدے بے وزن نکلیں، تمہاری رکوع ہلکی ثابت ہو، تمہاری تکبیریں رد کر دی جائیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے سجدوں کو برباد ہونے سے بچا لو۔ نماز محض ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلا سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی اللہ کے قرب سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی نمازیں آسمان پر نہیں جاتی، ان کے سجدے قبول نہیں ہوتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے۔ کیا واقعی ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ کیا ہماری نماز میں وہ اخلاص، خشوع اور روحانیت موجود ہے جو اسے مقبول بناتی ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنی نماز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکے۔ آج کل بہت سے لوگ نماز کو صرف ایک رسمی عمل سمجھ کر ادا کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف موجود ہی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ دنیاوی مفادات کے تحت، اور کچھ لوگ بالکل غفلت کے ساتھ۔ ایسے لوگ جو صحیح نیت اور طریقے کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے 5 لوگ ہیں جن کی نماز اللہ کے ہاں رد کر دی جاتی ہے، تاکہ ہم ان غلطیوں سے بچ سکیں اور اپنی نماز کو بہتر بنا سکیں۔
پہلا شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ ہے جو تکبر کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تکبر اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ صفت ہے اور یہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ جب کوئی شخص خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہوئے نماز ادا کرے، اپنی نیکیوں پر فخر کرے، دوسروں کو حقیر جانے تو اس کی نماز محض ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نماز عاجزی اور انکساری کا نام ہے۔ اگر اس میں تکبر آ جائے تو وہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو سستی اور لاپرواہی سے نماز پڑھتا ہے۔ کچھ لوگ نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، اسے آخری وقت پر پڑھتے ہیں یا بس رسمی طور پر ادا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں نماز کی عظمت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسے ایک کام کی طرح نمٹاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر نماز میں دل نہ لگے، اللہ کی یاد نہ ہو تو وہ محض جسمانی حرکتیں بن کر رہ جاتی ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو حقوق العباد کو نظر انداز کرتا ہے۔ ایک مسلمان کی عبادت صرف اللہ کے حقوق ادا کرنے تک محدود نہیں، بلکہ بندوں کے حقوق بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے معاملات میں دھوکہ، فریب، ظلم یا زیادتی شامل ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت بہت زیادہ عبادت گزار تھی، لیکن وہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتی تھی، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے، دھوکہ دے، کسی کا حق مارے اور ساتھ میں نماز بھی پڑھتا رہے تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چوتھا شخص وہ ہے جو شراب یا حرام کمائی سے پرہیز نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حرام کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، ناجائز طریقے سے دولت حاصل کرتا ہے تو اس کے کھانے پینے اور عبادات پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص حرام کمائے اور پھر اسی دولت سے کھائے تو اس کا جسم حرام سے پروان چڑھتا ہے اور ایسی صورت میں اس کی نمازیں اور دعائیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتیں۔ پانچواں شخص وہ ہے جو دل میں بغض، حسد اور نفرت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی سے دشمنی رکھتا ہے، اس کے دل میں کینہ بھرا ہوا ہے اور وہ دوسروں کی برائی چاہتا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے اعمال ہر پیر اور جمعہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اعمال واپس کر دیے جاتے ہیں جو آپس میں بغض اور دشمنی رکھتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں نفرت، حسد یا کسی کے لیے برائی ہو تو اس کی نماز بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنی نماز کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ محض نماز ادا کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے آداب، شرائط اور تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر نماز میں اخلاص، خشوع و خضوع نہ ہو، اگر ہم اپنے اخلاق اور معاملات کو درست نہ کریں تو ہماری عبادات بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے دلوں کو حسد، بغض اور تکبر سے پاک کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں اور نماز کو بوجھ نہیں بلکہ ایک ایسی نعمت سمجھ کر ادا کریں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔